करीमा नंबर 49। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति, जब तुम मोमिना औरतों से नकाह करो, सुम्मा फिर तल्लक़तुमूहुन्ना, तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना, उनको हाथ लगाने से पहले, फमा लकुम, पस नहीं है तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तातद्दूनहा के जिसको वो शुमार करें, फमत्तिऊहुन्ना, बस तुम उनको नफ़ा दो कुछ चीज़ों का, वसर्रिहूहुन्ना, और फिर आज़ाद कर दो उनको, सराहन जमीला, खूबसूरत तरीके से। आयत करीमा का इब्तदाई हिस्सा आपने जुमरात को पढ़ लिया था। आज हम इसके आखिरी हिस्से को ज़ेर बहस लाएंगे। अब यहाँ ये कहा गया कि अगर तुम उसको तलाक दो हाथ लगाने से पहले, इसका मतलब अमले ज़ौजियत है कि अगर तुम औरत को तलाक दे दो अमले ज़ौजियत करने से पहले। अब ये अमल चाहे हकीकतन पाया जाए चाहे हुक्मन पाया जाए, दोनों सूरतों में इसके अहकामात आएंगे। अब हकीकतन क्या है कि जिसको आप समझते हैं कि हकीकतन अमले ज़ौजियत, हुक्मन अमले ज़ौजियत क्या है? खलवत सहीहा, कि अगर खलवत सहीहा पाई गई तो वो भी अमले ज़ौजियत गिना जाएगा। अब खलवत सहीहा की तारीफ क्या है कि मर्द और औरत जिनका आपस में नका हुआ है वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां अमले ज़ौजियत के लिए कोई शरी अमर भी माने नहीं है, हिस्सी अमर भी माने नहीं है, और अकली अमर भी कोई माने नहीं है। अब शरी से मुराद दोनों हैं तो अलग जगह पर, लेकिन दोनों हालत एहराम में हैं। अब ये शरी उज़र है। अब तन्हा होकर भी खलवत सहीहा का हुक्म नहीं लगाएंगे। शरी अमर माने क्या है? दोनों में से किसी एक ने रोजा रखा हुआ है। शरी अमर क्या माने है? औरत हालत मेंसेस में है, ये शरी अमर है। इसी अमर क्या है? औरत को ऐसी बीमारी लाहिक है कि जिसकी वजह से अमले ज़ौजियत हो नहीं सकता, ये है इसी मान। अकली अमर क्या है कि वो मियाँ बीवी दोनों एक जगह पर हैं, लेकिन अकली एतबार से उस जगह पर अमले ज़ौजियत नामुमकिन है। अकल कहती है कि यहां मुमकिन नहीं है, तो फिर खलवत सहीहा के बावजूद अमले ज़ौजियत का हुक्म नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इन सारे कामों में से कोई काम नहीं पाया जा रहा और मियाँ बीवी अलग एक जगह पर इकट्ठे हैं, तो अब अगर मर्द ने अमले ज़ौजियत ना भी किया तो हम उस पर अमले ज़ौजियत का हुक्म लगाएंगे। खलवत सहीहा ये हुक्मन अमले ज़ौजियत के कायम मकाम हो जाती है। अमले ज़ौजियत हकीकतन पाया जाए या अमले ज़ौजियत हुक्मन पाया जाए, उससे अब देखिए
اب اس سے احکامات کیا ظاہر ہوں گے؟ نمبر 1، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، عمل زوجیت دونوں نے نہیں کیا، نہ حکماً نہ حقیقتاً، اور عورت سے جب نکاح کیا تو اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ اب ایسی عورت کو اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد اس پر واجب ہے کہ فمتی وہ ہننا، اسے کوئی چیز دے۔ اب وہ کیا چیز ہوگی؟ فقہائے کرام نے کہا غریب ہے تو 1 جوڑا کپڑوں کا دے دے، امیر ہے تو 2-3 جوڑے کپڑوں کے دے دے، زیادہ امیر ہے تو 2-3 جوڑے کپڑوں کے ساتھ کوئی نقدی بھی دے دے، یہ اس پر دینا واجب ہے قرآن کے اس حکم سے۔ نمبر 2، عمل زوجیت نہ حقیقتاً پایا گیا نہ حکماً پایا گیا، لیکن جب اس عورت سے نکاح کیا تھا تو مہر مقرر کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ اسے آدھا مہر دینا ہوگا۔ فمتی او ہننا، اب کچھ اور دینا یہ اس پر مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ پہلی شکل میں واجب تھا، اب مستحب ہے کہ وہ اس کا آدھا مہر دے گا۔ مثال کے طور پر اس کا حق مہر مقرر ہوا 10,000 روپیہ، اب اسے 5,000 روپیہ دینا ہوگا مرد کو، اور ساتھ کوئی 1 جوڑا کپڑوں کا بطور استحباب، بطور مستحب اسے دینا ہوگا۔ 2 شکلیں۔ تیسری شکل، عمل زوجیت حقیقتاً بھی پایا گیا یا حکماً پایا گیا، حقیقتاً پایا گیا یا حکماً پایا گیا، اور جب نکاح کیا تھا تو حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اب ایسی صورت میں اس عورت کو پورا حق مہر بھی دینا ہوگا اور اس عورت کی عدت بھی ہوگی۔ پہلی 2 صورتوں میں عدت نہیں ہے، اب تیسری صورت میں عدت بھی ہوگی اور پورا حق مہر بھی دینا ہوگا۔ چوتھی صورت، عمل زوجیت حقیقتاً پایا گیا یا حکماً پایا گیا، لیکن جب نکاح کیا تھا تو حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو اب طلاق دیتا ہے تو عدت بھی ہوگی اور مثل مہر بھی دینا ہوگا۔ مثل مہر، یہ لفظ یاد رکھنا، مثل مہر۔ اب مثل مہر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس جیسی خاندان کی باقی لڑکیوں کو دیکھا جائے گا کہ اس جیسی، اگر یہ خوبصورت ہے، اس کی عمر 25 برس ہے، تو خاندان کی باقی 25 برس کی ایسی خوبصورت لڑکیاں، ان کا حق مہر کتنا ہے؟ 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، جتنا ان کا ہوگا اتنا ہی اس مرد پر واجب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثل، یہ مہر مثل اس کو دینا ہوگا۔ تو اب یہ 4 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ نکاح کیا، ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی عمل زوجیت کرنے سے پہلے طلاق دے دی۔ نمبر 1، مہر مقرر تھا، مہر مقرر تھا، اب آدھا مہر دینا ہوگا اور ساتھ کوئی کپڑوں کا سوٹ مستحب ہے۔ نمبر 1، عمل زوجیت کے پہلے طلاق دے دی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ صرف واجب ہوگا اس کو کوئی نفع دینا، وہ نفع غریب کے لیے غریب کی استطاعت کے مطابق، امیر کے لیے امیر کی استطاعت کے مطابق۔ نمبر 3، حقیقتاً یا حکماً عمل زوجیت پایا گیا اور مہر بھی مقرر تھا، اب مہر بھی پورا دینا ہوگا، عدت بھی ہوگی۔ نمبر 4، عمل زوجیت حقیقتاً یا حکماً پایا گیا لیکن مہر مقرر نہیں تھا، تو اب مہر مثل دینا ہوگا، مہر مثل دینا ہوگا اور عدت بھی ہوگی۔ یہ 4 شکلیں بن جائیں گی ایسی صورت میں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی عمل زوجیت سے پہلے طلاق دے دو تو اب ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، نکاح کیا، رخصتی ہی نہیں کی سرے سے، نکاح کیا، رخصتی ہوئی، گھر لے آیا، لیکن عمل زوجیت نہیں کیا، نہ حقیقت نہ حکمن، یہ دونوں لفظ یاد رکھنا، نہ حقیقت نہ حکمن، تو اس صورت میں وہ ایک طلاق سے ہی بائن ہو جائے گی، اسے 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ کہہ دیا تجھے طلاق تو وہ نکاح سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں رجوع رجوع کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں واپسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کے نکاح سے بائن ہو گئی، ایک طلاق سے ہی بائن ہو جائے گی۔ ہاں اب صورت کیا قائم ہے، اس سے بغیر حلالے کے دوبارہ اسی خامد سے نکاح کی اجازت ہے۔ اب یہاں حلالہ نہیں ہے، یہاں اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے مرضی سے۔ حلالے کا معنی یہ ہے، حلالے کا وہ معنی نہیں ہے، یہاں یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیے، جس حلالے کو ہم نے مشہور کیا وہ حرام ہے۔ آقا کریم نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ جو حلالہ ہم نے مشہور کر رکھا ہے کہ جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ دوبارہ آپس میں میاں بیوی آنا چاہتے ہیں، یہ عدت گزارے کسی دوسرے مرد سے، اس سے معاہدہ کرے کہ جی میں اپنی بیوی کا تیرے سے نکاح کرتا ہوں جو میرے نکاح سے نکل چکی ہے، میں نکاح کرتا ہوں، تو نے اس کو چھونا نہیں، وہ رخصتی نہیں ہوگی، وہ تیرے گھر نہیں آئے گی، 2-4 دن تو نکاح رکھے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا اور اس کے بعد تو طلاق دے دے گا۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ وہ کہ جس پر اللہ رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے۔ یہ جو ہم نے مشہور کر رکھا ہے یہ منع ہے، جو ہمارے معاشرے میں رواج پا رہا ہے۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اب عورت نے اپنی عدت گزاری، پہلے شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بچی اپنی مرضی سے، وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے خاندان ماں باپ بہن بھائیوں کی مرضی سے جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہ نکاح کر دے۔ اب اس بندے کے پاس سال رہے، 2 سال رہے، 4 دن رہے، 10 دن رہے، مہینہ رہے، برسہ برس رہے، کہیں جا کر خدا نہ کرے آپس میں ان بن ہو گئی اور دونوں نے اپنی مرضی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو اب دوسری عدت گزار کر اب پہلے کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر درمیان میں پہلے نے مداخلت کی تو یہ حرام ہوگا۔ یہ وہ ہے جس پر اللہ رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ جو ہم معاہدے کرتے پھرتے ہیں نا کہ جی اگر ہو گیا ایسا واقعہ تو جی میں 2-4 دن کے ساتھ تیرے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں، اس پر اللہ رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کا معنی یہ نہیں ہے، حلالہ کے لفظ کو سمجھیے، حلالہ کا معنی یہ ہے کہ پہلے مرد کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے۔ حلالہ کا معنی کہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ جو آپ کھیلتے رہیں، جب آپ کا جی چاہے اسے فارغ کر دیں، جب جی چاہے خاندان کے کسی لڑکے سے اپنے گھر رکھ کر اس کا نکاح پڑھا کر وہ لڑکا اپنے گھر یا اپنے گھر اور 4 دن کے بعد اس سے پھر اسٹام لیں اور کہیں جی آپ نکاح پڑھا دو۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اتنا سخت ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ گڈی گڈے کا کھیل بنا کر اگر کسی نے ایسا کیا تو جس نے نکاح پڑھایا اس کا اپنا نکاح بھی جاتا رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، حلالہ وہ نہیں ہے جو آپ تصور میں لیے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے جہاں پہلے شوہر کی کوئی مداخلت نہ ہو، وہ خاتون اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نکاح کرے اور دوسرا شوہر جب تک رہنا چاہتے ہیں رہیں، کہیں خدا نہ کرے ان بن ہو جائے تو آپ پہلے کے پاس آ سکتی ہیں۔ یہ ہے وہ جو آپ بنائے پھرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، تو کہا گیا کہ اگر طلاق دے دی تو اگر ہاتھ لگانے سے عمل زوجیت حقیقتاً یا حکماً نہیں پایا گیا، دونوں صورتوں میں اگر طلاق دے دی تو ایسی عورت پر نہ عدت ہے اور نہ اسے 3 طلاقوں کی ضرورت ہے، وہ 1 طلاق سے بائن ہو جائے گی، 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا مکمل طور پر۔ اب رجوع رجا کا یہاں کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ ہاں پھر
اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نکاح حلال ہوگا. تو کہا گیا فمتعوہن کہ اسے کیا کرو کچھ چیزیں دو نفع کی، وسرحوہن سراحا جمیلا اور پھر اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. یہ نہیں ہے بیاہ کر بھی لے آؤ، عمل زوجیت بھی نہ کرو، گھر بھی رکھو اور اس کو تنگ بھی کرتے رہو، اظہار نفرت بھی رکھو اور اسے لٹکا کر بھی رکھو. کہا نہیں بنتی تو چھوڑ دو، اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے، لیکن اسے ذلیل اور رسوا نہیں کرنا. جمیل کا لفظ بولا گیا ہے، سرحوہن سراحا جمیلا، خوبصورت طریقے سے اسے رخصت کر دو. کیوں؟ تم نے اس کا دل توڑا، اس کے ماں باپ کا دل توڑا، خاندانوں کو توڑا، اس لیے اب تمہیں خود اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی. لہذا اس کے لیے کیا ہے؟ سرحوہن سراحا جمیلا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق دینے، حق سمجھنے کی